अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हमेशा बात करते हैं कभी किसी खातून के मर्डर की, कभी किसी रेप केस की, कभी किसी ऐसे इंसान की, ऐसे मर्द की जिसका मर्डर हो गया और उसकी फैमिली को, उस इंसान को इंसाफ ना मिल सका। आज हम अपने मुल्क में होने वाले उस तबके की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है मेरे नज़दीक, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है। हम रिलीजियस कम्युनिटी की बात करें, एक मखसूस ग्रुप की बात करें, तो उस रिलीजियस ग्रुप ने तो कभी इस तबके को, इन लोगों को, इन इंसानों को कभी कबूल ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। और कितने ज़्यादा ट्रांसजेंडर हम अब तक 2025 तक हम कितने सारे ट्रांसजेंडर हैं जो कहीं रेप का शिकार हुए हैं, कहीं हमने देखा है कि किडनैप हुए हैं, वायलेंस किया गया है, उनके ऊपर बार बार टॉर्चर किया गया है। और डिस्क्रिमिनेशन को तो खैर भूल ही जाइए। जब एक ट्रांसजेंडर का जन्म होता है तब से लेकर उसकी आखिरी रसूमात तक उसे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, आज हम अपने इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने हाल ही में देखा सोशल मीडिया पर वायरल एक ट्रांसजेंडर की वीडियो जिसमें एक प्राइवेट पार्टी में रक्स चल रहा है। ट्रांसजेंडर अपना पेट पालने के लिए, अपनी रिज़्क रोटी की खातिर उस काम एक डांस परफॉर्मेंस दे रहा है और उसको खुलेआम, सरेआम आकर गोलियां चलाकर मर्डर कर दिया जाता है। लाकानूनियत हमारे मुल्क में इस हद तक बढ़ चुकी है कि कभी हम देखते हैं किसी बच्ची इन्फ्लुएंसर के घर में घुसकर कोई कातिल उसे कत्ल कर देता है, कभी हम देखते हैं कि खुलेआम एक डांस पार्टी चल रही है, प्राइवेट डांस पार्टी चल रही है, एक फंक्शन, एक शादी का फंक्शन चल रहा है, उसमें हम देखते हैं किसी ट्रांसजेंडर को खुलेआम गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। कौन थी ट्रांसजेंडर, कहाँ से ताल्लुक था और किन मुश्किलात का सामना किया, इन सब पर तो बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देखते हैं हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक हकूक प्रोवाइड करने में। हमारे साथ आज कॉल बीपर पर हमें ज्वाइन किया है महानूर चौधरी ने, जो ना सिर्फ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं बल्कि इसके साथ साथ ट्रांस है और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिसर हैं। वेलकम कहते हैं महानूर आपको, और आपसे जानना चाहूंगी क्या कहती हैं सबसे पहले ज़ेबी जो ट्रांसजेंडर है, उनके मर्डर पर आपकी क्या ख्यालात हैं और क्या कहना चाहेंगी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। और दूसरा जो आज का टॉपिक है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हम सबको समझने की जरूरत है कि आजकल के दौर में एक इंसानी जिंदगी कितनी खतरे में है। जब मैं इंसानी जिंदगी की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रही, मैं तमाम उस पिछड़े हुए तबके और उन खवातीन की बात कर रही हूँ जिसको हमारे मुआशरे ने वल्नरेबल कर दिया है। हमें ये समझने की जरूरत है और हमें मुआशरे को समझाने की जरूरत है कि तमाम वो इंसान जो इस मुआशरे में रहते हैं, चाहे वो कोई इलीट क्लास है चाहे वो कोई पुअर क्लास है, सबके बुनियादी हक वही हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको देता है। तो हमने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि एक जॉब करने वाली जो है वो कम वल्नरेबल है, ठीक है, कम खतरे में है, और एक डांस करने वाली ज्यादा खतरे में है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो एक जॉब करने वाली जो है उसको लोग एक इजी ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं देखते, लेकिन अगर हम डांस करने वाली की बात करें तो उसको लोग इजी ऑब्जेक्ट लेते हैं। मतलब ये कि वो आपके लिए बहुत इजी टारगेट है। ये मुआशरे का माइंडसेट कैसे हुआ, किसने किया, तो हमें इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। जो अभी वाकया पेश आया उसमें हमारी ट्रांसजेंडर पर्सन जो हम बात करते हैं या हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जी नाच गाना, जी मैं इस नाच गाने के अल्फाज से भी जो से मेरा बहुत इख्तलाफ है। मैं ये कहती हूँ एक फनकार अपनी फनकारी दिखा के अगर वो अपना रोजगार कमा रहा था तो आपने कैसे समझ लिया कि वो आपके लिए इजी टारगेट है और आपने सरेआम सबके सामने गोली मार दी। तो यहाँ पे वहां पे बैठे हुए लोग भी अकाउंटेबल होते हैं, वो मुआशरा अकाउंटेबल होता है और हमारी स्टेट अकाउंटेबल होती है कि क्यों हमसे क्या गलतियां हुई हैं। जब मैं हम की बात कर रही हूँ उसमें मैं भी शामिल हो रही हूँ, ठीक है, कि मुझसे भी क्या गलतियां हो रही हैं कि हमने इस
طبقے کو اتنا آسان ٹارگٹ بنا دیا اور لوگ چلتے پھرتے مار رہے ہیں. یہ صرف خواجہ کمیونٹی ہے. اسی طرح ہم ابھی دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہماری ٹک ٹاک انفلوئنسر, ٹھیک ہے, جس کو سریعام اس کو بھی مار دیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے جو ٹرولنگ کامنٹس تھے دیٹ واز آنیسٹلی آپ کا دل ہلا دیتے ہیں کہ آپ کیسے کسی کو ایک ایزی آبجیکٹ بنا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ بچی ہی غلط تھی اس لیے اس کا مرنا ضروری تھا. مطلب کیسے, مطلب ہم کون ہیں, ہم انصاف کرنے والے کون ہیں, انصاف کرنے کے لیے ہمارا قانون بیٹھا ہے, ہماری عدالتیں بیٹھی ہیں اور اوپر والی ذات بیٹھی ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں انصاف کرنے والے. تو میرے خیال سے آج اس شو میں ہم اس بات کے اوپر بات کریں کہ ہم کون ہیں یہ سوچنے والے کہ ہم خود سے کسی کو سزا دیں گے. بالکل, بہت خوب, بہت اچھی بات کی آپ نے. ماہنور کیا سوچتی ہیں؟ ہم نے بالکل ایک پرفارمنس ہے, ہم اس کام کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں ہم نے ٹرانس کمیونٹی کو صرف ایک سیکس ورک, ایک پروسٹیٹیوشن اور اس طرح کی ڈانس پارٹیز تک ہی کیوں محدود کر دیا ہے؟ ہم جابز کی بات کرتے ہیں, پیپرز پر لا صرف اور صرف ہمیں لاز جو بنتے ہیں وہ صرف ہمیں پیپرز پر ہی دکھائی دیتے ہیں لکھے ہوئے, ہمیں کہیں پر بھی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں نظر آتی ہے. کیا کہنا چاہیں گی, کتنا زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے ٹرانس کمیونٹی کو اس حوالے سے؟ اچھا, آپ نے ابھی آلریڈی قانون کے بارے میں بات کر دیا ہے اور ہماری آڈینس اس چیز سے فیملیئر ہے کہ قانون سازی ہمارے پاس موجود ہے اور کچھ جگہوں پہ اس قانون سازی کے ذریعے پروٹیکشن بھی ہے. جیسے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں ہماری جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے وکٹم سپورٹ آفیسر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو تعینات کر کے ایک ایسا سسٹم, پروٹیکشن سسٹم بنایا ہے جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے وائلنس کیسز کو ہم کنٹرول کر سکیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس پنجاب کے دیکھیں تو 2022 سے لے کے اب تک جو ہے وائلنس کیسز بہت ریڈیوس ہوئے ہیں. بس گڑبڑ یہاں ہے کہ ہم اچھی پریکٹسز کو دوسرے شہروں میں ریپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتے. اور جب آپ کی یہ والی بات کی میں بات کروں کہ جی ہم نے کیوں ان کو محدود کر دیا ہے کہ یہ صرف ڈانس کریں یا سیکس ورک کریں, کیونکہ ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے, ہم اپنے ساتھ شانہ بشانہ چلانا نہیں چاہتے. ہمیں ڈر ہے, ہمیں فیئر ہے کہ یہ اگر ایک کامیاب زندگی گزاریں گے تو وہ جو ہمارا ایک, میں سوری ٹو سے مجھے یہ کہنا پڑا, جو ہمارا وہ مردانگی سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہمارا ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, جی بالکل ایک میل ڈومیننٹ ڈریون سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کہیں وہ خطرے میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے, یہ خطرہ کیوں فیل ہے, کیوں ہو رہا ہے ہمیں, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سب کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے شانہ بشانہ چلیں. تو ہم کیوں نہیں وہ جگہ, وہ سپیسز دے رہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اس کمیونٹی نے کیا کیا, یا اس کمیونٹی نے کرنا ہی صرف یہ سب کچھ ہے, بٹ ہم اپنے آپ سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اس کمیونٹی کے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے, ہمارے تو میں آپ ایکسیپٹنس نہیں ہے, ایک دوسرے کو ہم جی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, ایکسیپٹنس چھوڑیں, ٹالرنس نہیں ہے, برداشت ہی نہیں ہے اپنے ساتھ بٹھانے کی. ٹھیک ہے, ایکسیپٹنس تو بات کی بات آ رہی ہے, آپ ٹالریٹ تو کریں, اپنے ساتھ بٹھائیں تو صحیح. ٹھیک ہے. ڈسکریمنیشن کی اگر ہم بات کریں, وائلنس کی بات کریں, تو مجھے لگتا ہے ایک خواجہ سرا جب پیدا ہوتا ہے تو گھر سے ہی اس کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے, پھر گھر کو چھوڑ کر علیحدہ کسی سسٹم میں, سیٹ اپ میں جا کر رہنا, وہاں سے الگ طرح کی عادات کو اڈاپٹ کرنا. کیا کہتی ہو, یہ گرو اور چیلا کا جو ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے, رسومات بنا دی گئی ہیں, یہ ایک ٹرانس کی زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں اس کی زندگی میں؟ اچھا جی, اگر ہم گرو چیلا سسٹم کی بات کریں تو پہلے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, دیٹ از دا پیئر سپورٹ اسٹرکچر سسٹم. ٹھیک ہے نا, ایک کلچرل سسٹم ہے جس کے ذریعے اس کمیونٹی کو ایک سپورٹ دینے کے لیے کوشش کی گئی تھی. اب کچھ جگہ پہ یہ سپورٹ سسٹم تو پرفیکٹلی چل رہا ہے, بٹ کچھ جگہ پہ واقعی میں اس سسٹم کو سپورٹ سسٹم بنانے کے بجائے ایک بزنس کا سسٹم بنا لیا ہے, جس کی وجہ سے بھی کمیونٹی ولنریبل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سسٹم میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ تو میرا خیال سے یہ جو بہتری کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں گرو چیلا سسٹم کے اوپر, تو ہم اس بہتری کی بنیاد جو ہے وہ رکھیں اپنی اسٹیٹ کے اوپر, کہ گرو چیلا سسٹم کا الٹیمیٹ رسپانسبلٹی نہیں ہے اس کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنا, دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ. اور اگر اسٹیٹ نے وہ پروٹیکشن کی رسپانسبلٹی لے لی تو اس کلچر کی جو غلط رسومات ہیں, جن کو میں کہوں گی, جس میں شاید بزنس سسٹم بھی ہے, وہ آٹومیٹیکلی رک جائیں گی. ہماری کمیونٹی کے پاس اور کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے, تو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو سسٹم کا حصہ رہنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارا سسٹم ہی خراب ہے، بہت سارے سسٹم میں بہت سارے ایسے گروز ہیں جو بہت پرفیکٹلی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، جنہوں نے اپنے چیلوں کو پڑھایا بھی ہے، سپورٹ بھی کیا ہے، کامیاب بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی جگہ دوسری جگہ پہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے لیے ان کے چیلے بریڈ اینڈ بٹر ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ بریڈ اینڈ بٹر بن جاتے ہیں، ان کے لیے سروائیول بن جاتے ہیں، ان کو کمانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو ان کو نہیں پتا کہ چائلڈ لیبر کیا ہے تو بانڈیڈ لیبر کیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر ہر طرح کے کام کروانے ہیں ان سے. کیا کہتی ہیں تو یہاں پہ آپ گڑبڑ ہے. ماہنور، آپ پالیسی میکرز میں بھی شامل ہیں، پالیسیز آپ کے سامنے بنتی ہیں، ٹرانس کے حقوق کے لیے کئی پالیسیز بن چکی ہیں. کیا کہتی ہیں آپ، جو ایک مخصوص طبقہ ہے، ریلیجیس طبقہ ہے، جو پالیسیز آپ لوگ بناتے ہیں ان پالیسیز کو کنڈیم کرتے ہیں اس ریلیجیس طبقے کی جانب سے، اس ریلیجیس طبقے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیٹر کیا جا سکتا ہے، ان میں ایکسیپٹنس کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ اچھا، ایک چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اس شو کے ذریعے جو ہے ایک مسکنسیپشن بھی کلیئر کر سکتی ہوں کہ ہمارا جو دین ہے نا، دیٹ از پروموٹنگ ہیومینٹی. ٹھیک ہے. وہ انسانیت کو پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایگری کرتی ہوں آپ کی اس بات سے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ کچھ اسلامی آئی وڈ سے لوگوں یا اسلامک رہنماؤں کو اب آپ کہہ لیں ان کی پولیٹیکل ایجنڈا کے نظر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، اسکالرس کو جانتی ہوں، دے آر ریئلی ان دا فیور آف ٹرانسجینڈر کمیونٹی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو رسومات ہیں یا ان کے جو ایکٹس ہیں وہ غلط ہیں، لیکن وہ ان کی ریکگنیشن اور آئیڈینٹی کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے. تو جب ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں تو دیر آر آئی وڈ سے ریکگنیشن کے ایڈوائزز ہیں جو کہ وہ ریلیجیس لیڈرز دیتے ہیں، اور دیٹ از ویری ایکسیپٹیبل. اور اب تیسری چیز جو ہے ہم آ جائیں پالیسی کے اوپر. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری حکومت ہے، اور حکومت از اے کمبینیشن آف ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے. ان کی بدولت اب ہماری ایک نئی پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہوئی ہے، جو کہ ہماری سی ایم صاحبہ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ولنریبلٹی کو کم کرنے کے لیے ایک اسکل ڈیولپمنٹ انیشیٹو لیا ہے، اور اس میں فری آف کاسٹ ان کو اسکلس سکھائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے مختلف قسم کے ویلیو چین ماڈلز بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ایک کاروباری نوعیت کی جو ہے وہ دی جائے، اکنامک امپاورمنٹ دی جائے، اور اس کے بعد وہ ایک ڈگنیفائڈ جو ہے وہ ارننگ کر سکیں. اس سے بھی ہم ولنریبلٹی کم کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی ایفرٹس آر دیئر. ٹھیک ہے. اب وہ ایفرٹس جو ہیں ان کو ہم کیسے سوسائٹی کے لارجر لیول پہ ایکسیپٹ کریں وہ ہم نے دیکھنا. اس کے لیے ہمیں صرف اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ میں سے جتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ لوگ مجھے ریچ آؤٹ کریں. آپ اس ٹی وی شو کے ذریعے ہماری آرگنائزیشن کو ریچ آؤٹ کریں. میں بتاؤں گی کمیونٹی کو کہاں رجسٹر کروانا ہے ان کو ٹریننگز دلوانے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک عزت گار روزگار کی طرف جائیں تاکہ آپ کی معاشر مالی حالت بہتر ہو، اور اس سے آپ کو عزت والی معاشرے میں ایکسیپٹنس ملے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ماہنور، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی ناظرین، ماہنور چودھری ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ ٹرانس ہے، ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے بہت بہتر انداز میں اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. اسی کے ساتھ بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹرانس کمیونٹی کے حقوق کے اوپر پاکستان میں کتنا کام کیا جاتا ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور علینا خان جو کہ مس پاکستان ٹرانس 2023 ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں فلمی دنیا میں بھی دیکھا کام کرتے ہوئے، اور ایک ٹرانسجینڈر ہو کر اپنا مقام کس طرح حاصل کیا. یہ ہم نے کئی ان کے انٹرویو سنے، ان کی پوری جدوجہد سے ہم سبھی واقف ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہم نے دیکھا، سبھی پورا سوشل میڈیا میں کہتی ہوں بھرمار ہے ویڈیوز کی، زیبی مرڈر کیس کی، جس میں ایک ٹرانس کو کھلے عام ایک شادی کی تقریب میں گولیاں مار کر مرڈر کر دیا گیا. ویلکم کہتی ہوں علینا آپ کو پروگرام میں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. علینا، کیا کہنا چاہیں گی زیبی کے مرڈر کے حوالے سے؟ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. فرسٹ آف آل تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ٹاپک یا ایسے لمحے ہیں جن کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے کہ بات اس طرح سے نہیں کی جاتی چیزوں کے اوپر. جیسے لاسٹ ٹائم ابھی جو ایک ہماری ٹک ٹاک بہن تھی، ان کا مرڈر کیا گیا پر
یہ تھا کہ جس طرح سے ان کے اوپر کمپین چلی, لوگوں نے بات کی, مجھے ان کو پکڑا اور اس کے اوپر قانون جو تھا اس کے مطابق اس کو سزا دی گئی, تو یہ ایک بہت اچھی چیز تھی. پر میرے لیے فکر مند بات, میرے لیے, میری کمیونٹی کے لیے, ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت فکر مند ایک لمحہ ہے کہ اتنے سینسٹائز لوگ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس طرح کے کیس آئے دن دیکھنے کو یا سننے کو نظر آتے ہیں, جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے. تو ہماری میں بات کروں ہماری کمیونٹی کی, تو ہماری کمیونٹی میں ہم کو فیملی سپورٹ تو اس طرح سے نہیں ہوتی, اور وہ خود بھی اتنے سینسٹائز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکیں. تو یہاں پہ پھر ضروری ہے کہ ریاست جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ایکشن لے اور ایسے لوگوں کو سنسار کریں یا کیا ان کے لیے ایسی کڑی سزا رکھی جائے تاکہ ان جگہوں پہ, جن جگہوں پہ یہ جو کیس ہوتے ہیں زیادہ, انہی علاقوں میں اس طرح کے جو لوگ جو جرائم کرتے ہیں ان کو سرسار کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک سبب کا باعث بنے گا اور ان کو سینسٹائز کرے گا کہ کسی ایک انسانیت کا قتل جو ہے وہ صرف ایک انسان کا نہیں, پوری انسانیت کا قتل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. علینا, کیا سوچتی ہیں آپ, کیونکہ آپ نے ایک اپنا کریئر کا آغاز کیا اور یقیناً آپ نے بھی ایک ٹرانس ہونے کی حیثیت سے انہی مشکلات کا سامنا کیا جو ہر ٹرانسجینڈر کر رہا ہے. گھر سے ہی ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے, گھر کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں میں جا کر, اپنے جیسے جینڈر کے لوگوں میں جا کر رہنا پڑتا ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ گرو چیلا کا جو ایک سسٹم ہے اسے کہا جاتا ہے ٹرانس کمیونٹی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جہاں ایک ٹرانس کو مرڈر کیا گیا ہے, نہ صرف یہ ایک کوئی زیبی کا کیس, کوئی ایک کیس نہیں ہے, اس طرح کے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں کیسز ہیں جس میں ٹرانس کمیونٹی کو اس طرح بے دردی سے کہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کہیں مرڈر کر دیا جاتا ہے. کیا کہتی ہیں ٹرانس کمیونٹی کے حوالے سے, آپ نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا تو کیا خیال رکھتی ہیں, کس طرح سے اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح سے سیکس ورک کو چھوڑ کے, ڈانس پارٹیز کو چھوڑ کے کچھ اور اس طرح کے کام کر سکتے ہیں, اس طرح کی جابز کر سکتے ہیں جس سے شاید انہیں باعزت کنسیڈر کیا جائے؟ جی بالکل, جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے گرو چیلا سسٹم کی, تو یہ ایک مضبوط سسٹم ہے جس کی بنا پر جو کمیونٹی ہے وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ بنتی ہے. کوئی بھی اگر ایک کمیونٹی آتی ہے ہمارے لوگوں میں, تو گرو کے ذریعے جو ہے وہ جو ان کے چیلے ہوتے ہیں ان کو جانا جاتا ہے, اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیلوں کی وجہ سے گرو کو بھی جانا جاتا ہے. تو یہ ایک مضبوط سسٹم ہے جس کے اندر جیسے ایک ماں باپ بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے, اور اسی طرح ہمارے اس سسٹم کے اندر بھی, گرو چیلے کے سسٹم کے اندر بھی یہ سبھی رشتے ہوتے ہیں. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہماری کمیونٹی چاہتی ہے کہ وہ بیگنگ یا پروسٹیٹیوٹ یا وہ ڈانس فنکشن سے نکل کے ایک بہتر زندگی گزار سکیں, کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جو شاید لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جاتے ہیں, انہوں نے ایک آسان رستہ بنایا ہوا کمانے کا. ایسا کچھ نہیں ہے. جو بیگنگ کرتی ہیں ان کی بھی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. جو فنکشنز کرتی ہیں آپ دیکھ چکی ہیں, ایسے بہت سے کیس ہیں, بہت سی کمیونٹی ہے جو فنکشنز پہ جاتی ہے اور ان کو فائر لگتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پر کیا ہے کہ ابھی تک ان کے اوپر کوئی کنٹرول اس طرح سے نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہی ہے, یا پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو ان کے اوپر اس طرح سے قانون سازی جو ہے وہ صحیح رد عمل ان کے عمل میں نہیں اس طرح سے لائی جاتی ہے, ان کو اس طرح سے سزا نہیں دی جاتی. یا یوزلی ایسا ہوتا ہے, جو جہاں تک میں نے کیس دیکھے اپنی پرسنل لائف ایکسپیرینس کے اندر, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے, اس کو اس طرح سے سزا نہیں دی جاتی. کچھ سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ منڈلاتا پھر ہے وہیں پہ انہیں جگہوں پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ کیس جو ہے زیادہ ہے, اور ہماری کمیونٹی تو چاہتی ہے کہ وہ کچھ بہتر سورسز اپنا کوئی بہتر انکم کا ذریعہ بنائے, کیونکہ کسی کے ہاتھ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بٹ یہ کہ اپرچونٹیز کیا ہیں ہمارے پاس, ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کو کتنے مواقع دے رہی ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک بہتر روزگار کا ذریعہ بنا سکے نا. بہت کم کمیونٹی میں لوگ ہیں جو اپنے آن پہ اپنی ایفرٹ پہ کچھ بہتر کام کر رہی ہیں, باقی جو ہے ان کے لیے کچھ اپرچونٹیز نہیں ہے. اگر ہیں تو ان کے پاس اسٹڈیز نہیں ہیں. سوری فار انٹرپشن, میں جاننا چاہوں گی جو ٹرانس اپنا نام بنا چکی ہیں, تھیٹر پر کام کر رہی ہیں, فلم انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں, یا پھر ایک اچھی ٹک ٹاک سٹار بن چکی ہیں اور اچھا پیسہ کما رہی ہیں, وہ انفلوئنسر اگر اپنے دیگر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں تو ان کی آواز میں عام ٹرانسجینڈر کی نسبت زیادہ اثر ہوگا. لیکن کیا لگتا ہے ہم نامور ٹرانسجینڈرز کو اکثر اوقات اس طرح کی اپنی کمیونٹی کے لیے ہی آواز اٹھانے کا کوئی بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے تو اس پلیٹ فارم پر آنے کے لیے بھی لاکھوں ہزاروں روپے کا مطالبہ کیا جاتا ہے.
کیا کہتی ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے تو بڑی بڑی ڈانسرز کو, بڑی بڑی انفلوئنسرز کو جو ٹرانس ہیں, انہیں مجھے لگتا ہے کہ معاوضے کے بنا آنا چاہیے تاکہ شاید جی بالکل, مجھے لگتا ہے کہ شاید ان میں اس طرح سے کوئی انسانیت نہیں ہے, اور یہ صرف ایک ٹرانس پرسن کی بات نہیں, کل انسانیت کی بات ہے. اگر ایک بچہ ہے, ایک بچی اگر اس کا اگر مرڈر ہوتا ہے تو میرے لیے یہ بہت درد دینے والی بات ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ بات کرنا ضروری ہے, اور معاوضہ جو لوگ مانگتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اصل میں اس طرح سے کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, یا وہ صرف ایک فیم کے لیے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں, میں ایسا مانوں گی. البتہ ایک ایز اے بینگ ہیومن دیکھا جائے تو ہر کسی کا فرض بنتا ہے کہ اس کے بعد بات کریں, نہ کہ صرف جو کمیونٹی جو مین آگے کام کر رہی ہے, جو آئیکن ہے جو کام کرنے سے وہی بات ہے. سب کا فرض بنتا ہے کہیں نہ کہیں, اس میں میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں, جیسے آپ بات کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک, بہتر. اچھا ہمیں بتائیے, میں جاننا چاہوں گی علینا, آپ نے بھی ایک وقت گزارا ہوگا جب آپ بھی ان ڈانس پارٹیز کا حصہ ہوں گی, جب آپ نے بھی اسٹرگل کر کے خود کو آگے لے کر آئی. اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے, کتنا تلخ ہوتا ہے ان ڈانس پارٹیز کا حصہ بننا, کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ بالکل ڈانس فنکشن سے ہی کیا تھا, بٹ میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ مجھے بہتر موقع ملا. میری زندگی میں کچھ ایسے لوگ آئے, کچھ لوگوں کا ساتھ تھا کہ میں اب ایک بہتر زندگی گزار رہی ہوں. بٹ اگر ڈانس فنکشن کے ٹائم کی بات کروں تو وہ زندگی میری تھوڑی سی مشکل تھی, کیونکہ بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب کہ جینڈر سینسٹائز نہیں ہوتے. بہت سی جگہوں پہ ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کافی کچھ فیس کیا. یہاں تک کہ جب میں شوبز میں ان بھی ہوئی تب بھی مجھے اپنے ارد گرد مجھے کافی چیزیں فیس کرنی پڑی, پر وقتاً وقت وہ چیزیں بہتر ہوئی. میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کو بہتر ریپرزینٹ کر سکوں, ان کے لیے مواقف بنا سکوں. میں نے اس کو میک شیور کیا کہ جہاں بھی میں کام کروں, میرے ساتھ اگر کوئی بھی اگر کمیونٹی کے ریلیٹڈ کوئی کام ہے تو وہ ہماری کمیونٹی کے لیے مواقف بن سکیں, تو زیادہ اچھی بات ہے, تاکہ ان کو بھی موقع ملے ایک نارمل زندگی جینے کا, جس طرح ایک میں بینگ ہیومن نارمل لوگوں کے ساتھ ایک بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو سروائیو کر رہی ہوں, جو کہ ہر کمیونٹی دوسری چاہتی بھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں میں نے اپنی زندگی میں بہت سی فیس کی. کافی دفعہ ایسا بھی ہوا, میں نے فائرنگس بھی دیکھی کہ گھر میں آئے اور انہوں نے جو ہے دروازوں پہ وہ فائر جو گن کی ہوتے ہیں بٹ وہ مارے, اور پھر میں نے لوگوں نے راستے میں گاڑیاں بھی روکی. میں نے ایسے بھی سین دیکھے اپنی ریئل لائف میں کہ میرے ساتھ نہیں, میرے ساتھ جو دوسری ٹرانس ہے اس کو راستے سے اتارا, اس کو اتار کے کہیں دور جا کے انہوں نے کہیں اس کو اتار دیا. وہ بیچاری وہاں سے چل کے واپس آئی, ساری رات اس نے فنکشن کیا اسی حالت میں, پسینے میں, کپڑوں میں, میک اپ میں, وہ بیچاری وہاں سے چل کے آئی. تو میں نے بہت سی اس طرح کے سین اپنی ریئل زندگی میں دیکھے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے مواقع بنے. وہ تبھی پاسبل ہوگا جب لوگ چاہیں گے, جب ہماری گورنمنٹ چاہے گی. صرف ہمارے کمیونٹی کے چاہنے سے وہ مجھے لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں سب کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ علینا, آپ کے وقت کا, آپ نے اتنے بہتر انداز میں اس موضوع پر روشنی ڈالی, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, ٹرانس علینا ہمارے ساتھ موجود تھی, جن سے ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ کس طرح سے ٹرانس کمیونٹی کے لیے ہم اچھے مواقع فراہم کر سکتے ہیں روزگار کے لیے. ناظرین, اگر میں ٹرانس کمیونٹی کی بات کروں اور ڈسکریمنیشن کی بات کروں تو ڈسکریمنیشن کا اور ٹرانس کمیونٹی کا تعلق ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک جاتا ہے. ان کے کفن دفن کو لے کر بھی کئی طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. ان کے غسل کے لیے بھی, جو آخری غسل ہوتا ہے, اس کو بھی لے کر کئی طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. ان کی پیدائش سے ہی ان کی فیملی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. اس طرح کا انسان میں کہتی ہوں قابل ترس ہے, اور ان لوگوں کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا. آخر جب تک ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم اپنے معاشرے کو بہتر نہیں بنا سکتے. مجھے لگتا ہے وہ انسان قابل ترس ہے جو ٹرانس کمیونٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے وہ انسان ذہنی طور پر معذور ہے, ذہنی مفلوج ہے, جو ٹرانس کمیونٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ٹرانس کمیونٹی کی ایکسیپٹنس ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ایک عام انسان کی ایکسیپٹنس ضروری ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.